नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुआफ़ी के ताल्लुक़ से। हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर बड़ा जबर तशद्दुद हो रहा है, जुल्म सितम हो रहा है और लोग एक दूसरे को मुआफ़ करना बड़ी ये मुश्किल बात समझते हैं। लेकिन आज बाइबल में हम देखेंगे कि बाइबल हमें मुआफ़ी के ताल्लुक़ से क्या दर्स देती है। तो आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद की खादमा हैं, प्यारी बहन सिस्टर आसिया तारक गौरी, जिनका ताल्लुक़ हेनरिके से है। खुदा अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो बहनों की मीटिंग को भी लीड करती हैं और जहाँ कहीं खुदा उन्हें मौका दस्तयाब करता है, खुदा अपने जलाल के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। और आज इस खूबसूरत शो में मैंने उनको मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफज़ल और अजीम सच्चाइयाँ आप तक पहुँचा सके। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मुआफ़ी के ताल्लुक़ से सीखें, मैं अपनी बहन को सिस्टर आसिया को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम बाजी आपको। थैंक यू भाई। तो बाजी, आज हम बात करेंगे मुआफ़ी के ताल्लुक़ से। तो बाइबल मुक़द्दस हमें दर्स देती है कि जब तुम दूसरों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारे कसूर भी माफ़ किए जाएंगे। तो इस वक्त लाखों की तादाद में लोग हमें वॉच कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू द बाइबल हमारे नाजरीन को ये बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुआफ़ी क्या है। भाई, इससे पहले कि हम टॉपिक का आगाज़ करें, मैं फजल टीवी के शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया ताकि हम यहाँ पर आएँ और खुदा के कलाम मुक़द्दस की बातें कर सकें शेयर, जिसके वसीला से हमारे देखने वाले नाजरीन को बरकत मिले। आमीन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक हवाला पढ़ना चाहती हूँ। जी ज़रूर। इमाल की किताब उसका 3 बाब 19 आयत से यहाँ पे लिखा है, पस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह से खुदावंद के हजूर से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आएँ। यहाँ पे खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हमें तौबा करनी चाहिए। क्योंकि जब हम तौबा करेंगे तब ही हमारे लिए हम खुदावंद की तरफ रजू लाएंगे तो हमारे लिए ताजगी के दिन आएंगे। क्योंकि जब हम अपने गुनाह का इकरार करते और तौबा करते हैं तो खुदावंद का जो आसमान है, जो अच्छा ख़जाना, वो हमारे लिए खुल जाता है। आमीन। तो बेसिकली मुआफ़ी यही है कि अपने गुनाहों से तौबा करना। आमीन। उसका इकरार करके उससे तौबा करना, उससे तर्क करना। तो बाजी, ये नए अहदनामा में से आपने आयत कोड की है, तो मैं चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का कलाम है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, ये दोनों मिलते हैं तो तब कंप्लीट खुदा का कलाम बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि पुराने अहदनामा में मुआफ़ी का क्या तस्वर है, मुआफ़ी के ताल्लुक़ से पुराना अहदनामा क्या बयान करता है, आप क्या नाजरीन को कहेंगे? मैं यही नाजरीन को कहना चाहती हूँ कि जब पुराने अहदनामा में हम बकरों और बछड़ों के वसीला से कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, चढ़ाई जाती थी, तो वो जो कुर्बानियाँ था वो वक्ती तौर पे जो कफ़ारा था ना, वो हमारे गुनाहों को ढांक देता था, जी जी, ना कि वो उसे ख़त्म करता था। लेकिन इस आयत में लिखा है कि वो उसने हमारे गुनाहों को मिटा दिया। आमीन। नए अहदनामे में जब यीशु आए, उन्होंने अपना लहू बहाया, तो उससे ना कि हमारे गुनाह और ढांके गए बल्कि वो ख़त्म किए गए। इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने बेटे को हमारे गुनाहों की खातिर भेजा। तो सिस्टर जी, आज के दौर में इंसान किस तरह मुआफ़ी हासिल कर सकता है? पादी साहब, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि हमें आज किस तरह से माफ़ी मिली। जी बाजी। तो हमें यीशु मसीह के वसीले से माफ़ी मिलती है, जिसके वसीले से हमें आसमान पे अच्छा ख़जाना मिलेगा। आमीन। और हम आसमान के वारिस ठहरेंगे। आमीन। यीशु ने हमें ये नमूना करके दिखाया है ना, कि माफ़ किया है, और यही यीशु ने हमें बताया कि हम भी दूसरों को माफ़ करें। आमीन। ताकि आसमान के वारिस बने। आमीन। तो जो लोग सिस्टर जी मुआफ़ी नहीं मांगते, जिन्होंने तौबा नहीं की, उनका अंजाम क्या होगा? जो तो तौबा कर लेते हैं जी, यानी मुआफ़ी मांग लेते हैं, वो आप बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बाइबल कि जो मसीह पर ईमान लाता है उसके गुनाह मुआफ़ किए जाएंगे और उसके बाद वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाता है। तो कलाम में ये भी लिखा है कि जब एक शख्स ज़मीन पर तौबा करता है, आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। तो ये उस शख्स के लिए भी, उस ख़ानदान के लिए भी खुशी की बात है कि जब वो तौबा करते हैं तो आसमान पर लाखों हज़ारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं।
اور میں یہی پوچھنا چاہوں گا اب کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے یا معافی اپنے گناہوں سے خدا سے نہیں مانگتے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ یقیناً پاسٹر جی ان کا انجام برا ہے، جی کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی، آمین، تو بے شک، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ بے شک، اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، ہاں جی، ہلاکت میں جائیں گے۔ بالکل۔ تو کلام بھی حقیقت میں بتاتا ہے کہ جی، جو توبہ نہیں کرتے انہیں آگ اور گندھک کی جھیل میں جھیل ڈالیں۔ میں ڈالا جائے گا۔ تو پوری بائبل کو اگر پڑھا جائے تو معافی کا مرکز کون ہے؟ کون معافی دے سکتا ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں مختلف جگہوں پر لوگ جاتے ہیں، مختلف در ڈھونڈتے ہیں، مختلف مقامات پر جاتے ہیں، جی، تو لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اپنے دیوتاؤں سے، اپنے کیا کہہ لیں بڑے عہدیداروں سے، ان کے سامنے اپنے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہماری درخواست کو سنیں، ہماری مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو بائبل کیا بتاتی ہے کہ پوری بائبل میں ہم کس طرح دیکھتے ہیں کہ بائبل معافی کا مرکز کون ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ناظرین؟ میں یہی ناظرین کو کہنا چاہتی ہوں کہ یسوع کے سوا ہمیں معافی نہیں مل سکتی، بے شک، کیونکہ یسوع کا لہو ہی ہمیں پاک کرتا ہے آمین، اور وہی ہمیں بچاتا اور ہمیں چھڑاتا ہے۔ آمین، اس لیے جس نے معافی مانگنی وہ یسوع نام سے ہی ہمیں معافی ملے گی، اور دنیا کے کسی معبود کے پاس ہمارے لیے معافی نہیں ہے۔ بے شک، کیونکہ کلام بھی یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر اپنی جان جان دی، دی۔ اس نے انسانوں کی خاطر جی، دکھ اٹھایا، کوڑے کھائے، کوڑے کھائے، مار کھائی، اور صلیب کے اوپر اپنا لہو لہو بہایا، بہا دیا تاکہ انسان معاف معاف کیا کیا جائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی خاص بات جو اس وقت ناظرین بہنیں بھی، کیونکہ آپ بھی سسٹر ہیں جی، اور بہنیں بھی ہمیں واچ کر رہی ہیں، تو آپ خدمت بھی کرتی ہیں بہنوں میں، جی، تو آپ خاص طور پر اس وقت بہنوں کو کیا میسیج دیں گی؟ بہنوں کو میں یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ اپنے اندر سے میں کو نکال دیں، ہر طرح کے غرور اور گھمنڈ کو نکالیں، کیونکہ خدا کو کے نزدیک یہ بات اچھی نہیں ہے، اور انہیں چاہیے کہ صاف دلی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، کیونکہ ہمارا خدا محبت ہے، وہ معاف کرنے والا خدا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی اس کی مانند ہوں۔ ہمیں دوسروں کو معاف کرنا چاہیے اور ان کے لیے اپنے دل میں محبت رکھنی چاہیے، نہ کہ ہمارے اندر میں ہو۔ سسٹر جی، بڑا خوبصورت آپ نے پیغام ہماری بہنوں کو دیا جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں، وہ ایسی بہنیں بھی جو شادی شدہ ہیں، جی، خدا نے جن کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کو کیا پیغام دیں گی کہ وہ کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ رفاقت رکھ کے اپنے بچوں کی لک آفٹر کرتی ہوئی خدا کی خدمت کو سر انجام دیں؟ جی پاسٹر جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میں بہنوں کے لیے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنا دل خداوند کے ساتھ لگا لیں، کیونکہ جب آپ خداوند کے ساتھ جڑ جائیں گی نا تو یقیناً آپ اپنے خاوند کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آپ ایک نمونہ بنیں گی، اور اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو خدا کے ساتھ پاس لے آئیں گی۔ ایک بہن کا بہت کردار ہے اپنے گھر کے اندر کہ وہ اپنے بچوں کو خداوند کے پاس لے کر آئیں، اپنے شوہر کے لیے وہ ایک نمونہ بنے، تاکہ وہ بھی خداوند کی حضوری میں آ جائیں، کیونکہ لکھا ہے کہ تو نجات پائے تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آمین، تو ہمیں اب چاہیے کہ اپنے بچوں کو خداوند کی حضوری میں لائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے خدا سے بڑا کوئی خدا نہیں ہے، خدا کے کلام سے انہیں واقف کروائیں، اور اپنا رویہ ہمیں اپنے گھر کے اندر اپنے ماحول کو اچھا رکھنا چاہیے، تب ہی ہمارا خاندان بابرکت خاندان ہو سکتا ہے۔ ہر طرح کے بری باتوں سے بچے رہیں، بجائے کہ آپ بہنوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کریں، آپ اپنا وقت خدا کے ساتھ گزاریں، خدا کے کلام کو پڑھیں، تو دیکھیں کہ خداوند کیسا مہربان ہے اور وہ آپ کو کیسے برکت دے گا۔ آمین۔ تو سسٹر جی، اس وقت آپ بتا رہے ہیں بہنیں جو میرڈ بھی ہیں، ان میرڈ بھی ہیں، جی، تو اگر ایک خاندان میں دیکھا جائے تو اس میں ایک شوہر ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے اور ان کے بچے ہوتے ہیں، جی، پورا خاندان ہوتا ہے، اور ایک جگہ پر رہتے ہوئے غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں، ہاں جی، تو بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا معاف چاہیے۔ کرنا چاہیے۔
تو اگر بیٹا یا بیٹی یا شوہر اس طرح آپس میں کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو کتنی دفعہ ہمیں معاف کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا میسیج دیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا۔ پتہ وہ جب یسوع سے کہا شاگرد نے کہ ہمیں کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے، جی تو یسوع نے یہی کہا تھا کہ 60 سے یا 70 بار۔ جی لیکن ہمارا خدا تو مہربان خدا ہے، وہ بار بار ہمیں معاف کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہوئے اسے معاف کرنا چاہیے، جی اور جب ہم برداشت کریں گے، معاف کریں گے، تو اس سے ہمارے گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ ویری گڈ۔ تو ناظرین، آپ سن رہے ہیں کہ سسٹر جی نے بتایا ہے کہ جب ایک خاندان میں ہم رہتے ہیں تو آپس میں اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، غلطیاں خطا ہو جاتی ہیں، لیکن بائبل ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایک جگہ پر رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ نہ صرف ہمارا کوئی عزیز بیٹا یا بیٹی خطا کرے ہم اسے معاف کریں، بائبل بتاتی ہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرو، ان کے لیے یہاں تک بائبل کہتی ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے برکت چاہو، لعنت نہ چاہو، کیونکہ بائبل مقدس کا ہم دیکھتے ہیں مین جو بائبل مقدس ہمیں درس دیتی ہے وہ معافی کا ہی درس دیتی ہے، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا کے اندر آیا اور اس نے پوری انسانیت کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے دیا ہے۔ ایک خوبصورت آیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور یسوع نے بھی ہمیشہ معافی کا درس دیا ہے، پیار کی تعلیم دی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ معافی کا درس دیں، ایک دوسرے سے پیار بانٹیں، تو تب خداوند آپ سے خوش ہوگا۔ مزید ہم آگے بڑھیں گے تو یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے معافی کے تعلق سے۔ معاف کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں سسٹر جی نے آپ تک پہنچائی ہیں، تو سسٹر جی میں چاہوں گا کہ مزید ہم آگے بڑھیں۔ تو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان غلطیاں خطائیں کرتا ہے۔ کیا بائبل میں بھی کوئی ایسی شخصیت ہے جس نے غلطی کی ہو، خطا کی ہو یا گناہ کیا ہو اور اس نے معافی مانگی ہو؟ کوئی ایسا واقعہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں کہ اس نے کوئی بھی ایسی شخصیت ہے کہ اس نے اپنے گناہ سے توبہ کی، خدا نے اسے معاف کیا اور وہ اپنے ایمان میں آگے بڑھا ہوں۔ جی پاسٹر جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اب میں آپ کے درمیان ایک حوالہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے زبور کی کتاب، اس کا 32 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرانے سے میری ہڈیاں گل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا، میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا، میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ یہاں پر پاسٹر جی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یہاں پر خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے خداوند کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کیا یس، اور اس نے مجھے معاف کیا۔ آمین۔ کلام مقدس میں ایک اور لکھا ہے والا، ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہ ہوگا۔ بے شک۔ تو ہمیں اپنے گناہ کا اقرار کر کے خداوند سے معافی مانگنی، نہ کہ اسے چھپانا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ وہ ہرگز کامیاب نہ ہوگا، اور خدا کی آنکھ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، آمین۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، اور ہمیں اپنے گناہ کا اقرار کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ سن رہے ہیں سسٹر جی نے بتایا ہے بڑا خوبصورت کہ داؤد نے اپنے گناہوں کو چھپایا نہیں، داؤد نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب داؤد نے اپنے گناہ کو چھپایا تو خدا قہر میں آتا ہے۔ خدا اس شخص کو پسند کرتا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا نہیں۔
تو بڑا خوبصورت ایک حوالہ سسٹر جی نے بتایا ہے امثال کی کتاب میں سے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، اور جو اس کا اقرار کر کے اس کو ترک کر دیتا ہے اس پر خدا کی برکت، خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ تو حقیقت میں آج کے دور میں بھی میں بھی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی خطا سرزد ہو جاتی ہے اور خدا کی آنکھ پاک ہے، وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے، وہ ہمارے دلوں کے بھی ایکس رے کر لیتی ہے۔ تو اس لیے خدا سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں، غلطی یا خطا کرتے ہیں، تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ جب آپ توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، تب خداوند آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اگر آپ معافی نہیں مانگتے تو سمجھ لیجئے کہ خدا آپ سے ناراض رہے گا۔ تو سسٹر جی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو، کسی نے آپ کا قصور کیا ہو یا آپ کو برا بھلا کہا ہو تو آپ نے اس کو معاف کیا ہو، کوئی ایسا واقعہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں، بہنیں بھی واچ کر رہی ہیں، بھائی بھی، بزرگ بھی، بچے بھی، تاکہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور شیئر کریں۔ جی پاسٹر جی، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ 2018 کے 19 کی بات ہے کہ نیو ایئر کے 31 کی رات کو، نیو ایئر سے پہلے 31 کی رات کو عبادت ہو رہی تھی۔ وہاں پہ میں نے کلام کو سنا تھا کہ پاسٹر جی بتا رہے تھے کہ جو اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے یا کڑواہٹ رہتا ہے یا کسی کے لیے اس کے دل میں کچھ ہے، اس نے معاف نہیں کیا، تو وہ اس کے لیے اپنے دل میں رکھتا ہے کہ وہ مرے، وہ ایسے برے خیال رکھتا ہے اپنے دل میں۔ لیکن یہ بات ہے کہ وہ بددعا اس کے لیے چاہتا ہے، لیکن زہر کا پیالہ وہ خود پی رہا ہوتا ہے۔ بالکل، تو کیونکہ بائبل بھی بتاتی ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرے، برکت چاہے۔ تو جی آگے کیا؟ لیکن ہمارے نزدیک جو دشمن ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے دل میں برا رکھتے ہیں نا جب، تو اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے جب کسی کے لیے غصہ رکھتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتی کہ 31 کی رات کو جب خداوند نے اپنے خادم کے وسیلہ میرے ساتھ یہ کلام کیا، تو ہماری ایک پھپھو تھی کہ ہماری ان کے ساتھ ناراضگی تھی، تقریباً 2-3 سال سے ناراضگی تھی۔ میں نے فوراً اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ نہیں، ہمیں ابھی ان کے گھر جانا ہے، ان سے معافی مانگنی ہے، چاہے ہمارا کوئی قصور ہے یا نہیں ہے۔ تو رات کے تقریباً 2 بجے ہوئے تھے، ہم ان کے گھر گئے، ہم نے جا کے ان سے ملے اور کہا کہ اگر ہم سے آپ کے کوئی ناراضگی ہے تو آپ ہمیں معاف کریں۔ آمین۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے اسی گھڑی ہم سے یہ کام لیا اور سب کچھ اچھا ہو گیا۔ یہ ہماری زندگی کا، یہ معافی کے تعلق سے میری زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ آمین۔ سسٹر جی آپ نے بتایا کہ ہمارے خاندان میں اس طرح ناراضگی تھی کہ آپ رات کے 2 بجے گئے۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان ویسے ہی نہیں جاتا، اگر اس کے اندر ایک خدا نے عظیم دل رکھا ہے تو وہ ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے انسان اور معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ان کو کیوں معاف کیا؟ خدا نے کیا آپ کے گناہ معاف کیے ہیں؟ آپ وہ اس تجربے کو کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح آپ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں گے؟ جی پاسٹر جی، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ یقیناً خدا نے ہمارے گناہ معاف کیے ہیں، آمین۔ اور میرے بھی خدا نے گناہ معاف کیے ہیں۔ جب میری شادی ہوئی تو میں اپنی گواہی پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی 2 سال تک خداوند نے مجھے اولاد کی برکت نہیں دی۔ جی میرے جو ابو تھے، سسر تھے، وہ ہمیں نا ادھر بہارپونی چرچ میں ہمیں لے آئے، جی تو پاسٹر جی نے ہمارے لیے دعا کی، اور ہم نے اس وقت، میں نے معافی مانگی کہ خداوند اگر کوئی غلطی ہے، کوئی گناہ ہے تو مجھے معاف کر۔ جی تو خداوند کا فضل ہوا ہم پہ کہ خداوند نے ہمیں معاف کیا، پھر ہم نے پانی کا بپتزم لیا اور خداوند نے ہمیں اولاد کی برکت دی۔ آمین۔ تو یقیناً جب خدا ہمیں معاف کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے قصور معاف کریں، کیونکہ دعائے ربانی کے اندر بھی ہم یہی پڑھتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے، تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ حالانکہ دعائے ربانی کے اندر یہی بتایا گیا کہ پہلے یہ کہا گیا کہ ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، جی جی پھر کہتے ہیں نا کہ تو ہمارے قصور معاف کر۔ تو کیا ہمیں پہلے کرنا چاہیے نا یہ دعا کے مطابق؟ تو ہم کہتے خدا ہمارے قصور معاف کرے، ہم نہ کسی کے قصور معاف کریں۔ تو بائبل تو یہ بتاتی پہلے تم دوسروں کے قصور پہلے معاف ہمیں کرو، دوسروں کے قصور معاف تو کرنا ہے، پھر تمہارے قصور۔ ہاں جی، خدا معاف کرے گا۔ آمین۔ میں اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ
جس چرچ کے ساتھ خدمت کر رہی ہیں جی تو ظاہر ہے وہاں پر بہت زیادہ بہنیں بھی آتی ہوں گی، جی تو بہنوں کے تعلق سے آپ وہاں پر کس طرح خدمت کرتی ہیں؟ کیونکہ وہاں پر بھی معافی کا درس تو ظاہر آپ دیتی ہوں گی، جی تو کون سی ایسی بہن ہے جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہو، اس کی گواہی ہو، تو جو آپ اس کو میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں کہ ہمارے ناظرین بھی برکت پائیں، تو آپ ان بہنوں کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا شیئر کریں جو آپ کے پاس بہنیں آتی ہیں چرچ میں، کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کیا اور خدا کی خدمت کو سر انجام دے رہی۔ پاسٹر جی، میں جس چرچ میں خدمت کرتی ہوں وہاں جی پہ آتی تو بہت سی بہنیں، لیکن ایک بہن جو پریشان تھی یس تو میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یس ظاہر ہے ہم انسان ہوتے ہوئے بہت سی خطا کر بیٹھتے ہیں، بے شک خداوند کا کلام بھی یہی بتاتا ہے کہ ہم باتوں ہی باتوں میں خطا کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ خداوند کی حضوری میں آئیں، سچے دل سے خداوند سے معافی مانگیں تو دیکھنا آپ کی ساری مشکل پریشانی دور ہو جائے گی۔ جی جی ایک دن ایسا ہی ہوا کہ وہ آئی اور اس نے خداوند کی حضوری میں گر گرا کے خداوند سے فریاد کی کہ خداوند تو مجھے معاف کر۔ بے شک تو خداوند کا شکر ہے کہ جو ناممکن کام تھا وہ خدا نے ممکن کیا، آمین کیونکہ ڈاکٹروں نے اسے کہہ دیا تھا کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں گرو کر رہا ہے نا وہ نہیں ہوگا پورا، لیکن یہاں پہ خداوند کا جلال ظاہر ہوا آمین اور خداوند نے اس بچے کو زندگی دی اور آج وہ بچہ 4 سال کا ہے۔ آمین، خدا کے نام کو خداوند کا شکر ہو کہ خداوند نے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا اور اپنے کھیت میں کام کرنے کی توفیق دی۔ تو کتنی بہنیں آپ کے ساتھ مل کر وہاں پہ خدا کی پرستش کرتی ہیں، خدا کے نام کو جلال دیتی تقریباً ہم 10 سے 12 بہنیں ہوتی ہیں ہیں؟ آمین جو سب مل کے تو خداوند سے کلام کی باتیں شیئر کرتی ہیں، اس کی پرستش کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے کو بتاتی اور سکھاتی ہیں، آمین۔ ایک دوسرے کے لیے ہم حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہیں۔ تو سسٹر جی ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس شو کے آخر میں آخری پیغام میسج آپ کیا ہمارے ناظرین کو دینا چاہتی ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے کس طرح بہنیں اور بھائی خدمت سر انجام دے، آپ کیا کہیں گے لاسٹ میں؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ خاص طور پہ بہنوں کو کہ پلیز آپ گھر میں ٹائم ضائع نہ کیا کریں اور کاموں میں، یہی ہے کہ آپ خداوند کی حضوری میں آئیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں اور دلیری کے ساتھ اس کے کھیت میں کام کریں تاکہ یسوع کے نام کو عزت و جلال ملے۔ آمین آمین۔ تو ناظرین آپ نے آج معافی کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں سنی ہیں، سیکھی ہیں، کلام میں سے میرا ایمان ہے کہ یقیناً آپ نے برکت حاصل کی ہے۔ تو ناظرین یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو تھینک یو سسٹر جی آپ نے قیمتی وقت نکالا اور کلام کی پرفضل باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں۔ تو ناظرین پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، نئی کلام کی پرفضل باتوں کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔